उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तशरीफ़ रखें, डेविड ने कहा। उसके साथ ही उसने मुड़कर किसी रॉबिन को आवाज़ दी तो एक दरबान तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। बेहतरीन शराब ले आओ, डेविड ने कहा। नहीं, मैं शराब सिर्फ मखसूस औकात में पीता हूँ, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। फिर भी कुछ तो होना चाहिए, डेविड ने कहा। सॉरी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, प्लीज़ बैठ जाएं, इमरान ने कहा तो डेविड सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने दरबान को वापस जाने का इशारा कर दिया था और दरबान बाहर चला गया। मैं शर्मिंदा हूँ जनाब, बस गलत फहमी की वजह से ऐसा हो गया है। आप प्लीज़ मिकाटू से इस बारे में कोई जिक्र ना करें, डेविड ने माजरत आमेज़ लहजे में कहा। मिस्टर डेविड, आप अपने दरबानों को समझा दें कि आइंदा वो किसी आने वाले से इस तरह का सलूक ना करें। मैं टैक्सी पर इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। दूसरी बात ये कि हमें कार्ड वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती, और ये भी बता दूं कि मैं मिकाटू का बॉस हूँ, इमरान ने कहा तो डेविड बे इख्तियार उछल पड़ा। आप मिकाटू के बॉस हैं? मगर, डेविड ने इंतहाई हैरत भरी लहजे में कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे इमरान की बात का यकीन आ रहा हो। मिकाटू माफिया का डॉन है, जबकि मैं किंग डॉन हूँ। किंग डॉन जानते हैं कि आप किससे कहते हैं जो माफिया का डायरेक्टर होता है। हम लोग सामने नहीं आते, इमरान ने कहा तो डेविड यकलख्त उछल कर नीचे झुका और उसने इमरान के दोनों पैर पकड़ लिए। फॉर गॉड सेक, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम ना था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। डेविड की हालत यकलख्त तबाह हो गई थी, इसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैंने आपको माफ़ कर दिया है तो आप जिंदा हैं, और ये देख लें अभी तक आपके तमाम दरबान भी जिंदा हैं, वरना शायद अब तक आप और आपके दरबानों समेत आपकी ये कोठी मिसाइलों से तबाह हो चुकी होती। बैठ जाएं, इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा। शुक्रिया सर, शुक्रिया, मैं आपका अदना खातिम हूँ, आप तो किंग डॉन हैं। सोफे पर बैठने के बावजूद डेविड की हालत खासी तबाह नजर आ रही थी। अब तक काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है, मैंने आपसे चंद मालूमात हासिल करनी है, इसलिए मुझे खुद आपके पास आना पड़ा है, इमरान ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जनाब, आप हुक्म फरमाएं, मुझे तो आपकी खिदमत करके ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी, और मैं फ़ख्र से सर उठाकर कह सकूंगा कि मेरी किंग डॉन से मुलाकात हो चुकी है, डेविड ने इस बार इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। यहाँ ब्लैक मून नामी क्लब है जो अब तबाह कर दिया गया है। ब्लैक मून क्लब पहले आपकी मलकियत था, फिर ये क्लब एक बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर ने आपसे हासिल कर लिया। किस तरह किया इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस क्लब के नीचे तहखानों में ब्लैक थंडर का एक सेक्शन हेडक्वार्टर कायम किया गया था और आप वहाँ आते जाते रहते थे। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी हाँ, आपकी इत्तला दुरुस्त है। ये क्लब पहले मेरी मलकियत था, फिर बेटी ने मुझे इसके लिए बहुत बड़ी रकम की ऑफ़र कर दी, क्योंकि उसके नीचे 2 बड़े बड़े तहखाने थे जिनके अलहदा खुफिया रास्ते थे। मैंने इस ऑफ़र को कबूल करके ये क्लब इंतहाई कीमत पर फ़रोख्त कर दिया। बीटी का सेक्शन ब्लैक यहाँ कायम हुआ, जिसका चीफ होशो को बनाया गया। होशो मेरा दोस्त भी था और क्लास फेलो भी, मेरे इससे बहुत करीबी ताल्लुकात थे, इसलिए मैं अक्सर इससे मिलने जाता रहता था। अब अचानक इस पूरे क्लब को तबाह कर दिया गया और होशो और उसके तमाम आदमी इस तबाही में हलाक हो चुके थे, डेविड ने इस बार संभल कर और ठहरे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। आप सोच समझ कर जवाब देना। होशो के तहत शुमाली अफ्रीका में एक लेबॉर्ट्री थी। होशो का सेक्शन ब्लैक इसका इंचार्ज था। क्या तुम्हें इस बारे में मालूम है? इमरान ने पूछा। यस सर, मुझे खुद होशो ने बताया था, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, और ना मैंने मज़ीद कुछ पूछा था उसे, डेविड ने जवाब दिया। क्या होशो इस लेबॉर्ट्री में आता जाता रहता था? इमरान ने पूछा। नहीं, बल्कि होशो अपनी जगह ज़रूरत पड़ने पर एंथनी को भेजा करता था। मेरे सामने कई बार उसने एंथनी को बुलाकर इसे हिदायत देकर लेबॉर्ट्री भिजवाया था, डेविड ने जवाब दिया। कि ये एंथनी भी क्लब की तबाही में हलाक हो गया है या नहीं? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, एंथनी की लाश तो नहीं मिली, डेविड ने कहा। इस एंथनी को अगर तलाश करना हो तो कहाँ किया जाए? इमरान ने पूछा। जनाब, मुझे तफसील का तो इल्म नहीं, अलबत्ता इतना मालूम है कि कास्मिक क्लब का मैनेजर कार्सन एंथनी का भाई है, उसे एंथनी के बारे में सब कुछ मालूम होगा, डेविड ने जवाब दिया। ये कार्सन तुम्हारे बारे में जानता होगा? इमरान ने कहा। यस सर, बहुत अच्छी तरह, डेविड ने जवाब दिया। तुम इसे फ़ोन करो और इससे पूछो कि एंथनी कहाँ है, और इससे कहा मुलाकात हो सकती है। साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर देना, इमरान ने कहा तो डेविड ने असबात में सर हिलाते हुए मेज़ पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए।
آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ کاسمک کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔ ڈیوڈ رالف بول رہا ہوں، کارسن سے بات کراؤ۔ ڈیوڈ نے قدرے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، کارسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی تھی۔ ڈیوڈ رالف بول رہا ہوں، کارسن۔ ڈیوڈ نے پہلے کی طرح تہمکانہ لہجے میں کہا۔ او آپ فرمائیے، دوسری طرف سے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ظاہر ہے ڈیوڈ مافیا کا بڑا آدمی تھا اور یہاں سب اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ تمہارا بھائی اینتھنی کہاں ہے؟ ڈیوڈ نے کہا۔ اینتھنی تو بیمار ہے جناب، اپنے گھر پر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ ڈیوڈ نے پوچھا تو دوسری طرف سے ایڈریس بتا دیا گیا۔ اس کا فون نمبر پوچھو، عمران نے آہستہ سے کہا۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ ڈیوڈ نے پوچھا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو عمران کے اشارے پر ڈیوڈ نے شکریہ کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ اب اینتھنی کو فون کرو اور اسے یہاں بلاؤ، اسے بھاری رقم دینے کی بات کرو تو وہ بیماری کے باوجود یہاں آ جائے گا۔ عمران نے کہا تو ڈیوڈ نے اسبات میں سر ہلا کر دیا اور پھر فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک ہلکی سی آواز سنائی تھی۔ میں ڈیوڈ رالف بول رہا ہوں، اینتھنی سے بات کراؤ۔ ڈیوڈ نے اسی طرح تہمکانہ لہجے میں کہا۔ جی میں اینتھنی ہی بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، تم سے چند معلومات حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے تمہیں بھاری معاوضہ نقد دیا جائے گا۔ میں نے تمہارے بھائی کارسن کو فون کر کے تمہارا یہ فون نمبر حاصل کیا ہے اور یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بیمار ہو۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں لینے کے لیے اپنی کار بھجوا دوں۔ تم بیمار ہو اس لیے یہ بھاری رقم تمہارے کام آئے گی۔ ڈیوڈ نے کہا۔ جناب آپ کی مہربانی، میں حاضر ہوں جناب، اسی طرف سے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں کار بھجوا رہا ہوں، تم آ جاؤ، ڈیوڈ نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے میز کی سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک مسلح ملازم اندر داخل ہوا۔ ڈرائیور کو بلاؤ، ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ملازم نے موتبانہ لہجے میں کہا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک باوردی ڈرائیور اندر داخل ہوا اور اس نے بڑے موتبانہ انداز میں سلام کیا۔ ایک ایڈریس سمجھ لو، تم نے وہاں سے ایک آدمی اینتھنی کو لے کر یہاں آنا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، ڈرائیور نے کہا تو ڈیوڈ نے اسے اینتھنی کا ایڈریس بتا دیا۔ اچھی طرح سمجھ گئے ہو؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ یس سر، ڈرائیور نے جواب دیا۔ جاؤ اور جلد از جلد واپس آؤ، ڈیوڈ نے کہا تو ڈرائیور سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اینتھنی یقیناً بیماری کی وجہ سے بچ گیا ہوگا ورنہ وہ بھی کلب کی تباہی میں ہی ہلاک ہو جاتا، ڈیوڈ نے کہا۔ ضروری نہیں کہ اینتھنی وہاں ملازم ہو اور کلب میں رہتا ہو، ایسے معاملات میں غیر متعلق آدمی کو سامنے لایا جاتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو ڈیوڈ نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے عمران کی ذہانت کی داد دے رہا ہو۔ جولیا اور اس کے ساتھی دو ٹیکسیوں میں سوار ہو کر بلو لائٹ کلب سے سیدھے رہائشی کالونی الفریڈ کے پہلے چوک پر واقع ریسٹورانٹ کے سامنے ڈراپ ہو گئے۔ ٹیکسیاں انہوں نے بلو لائٹ کلب سے کافی فاصلے پر جا کر ہائر کی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کارلز کی لاش سامنے آتے ہی انہیں پوری شدت سے تلاش کیا جائے گا۔ وہ صفدر نے تجویز دی تھی کہ پہلے کسی ہوٹل میں جا کر کلب والے میک اپ تبدیل کر لیے جائیں، لیکن جولیا نے یہ تجویز مسترد کر دی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ کارلز کی موت کی خبر ملتے ہی گیری غائب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ پہلے اس گیری کو کور کر لیا جائے پھر آگے کی کارروائی کی جائے، اور جولیا کی اس تجویز کی تائید صفدر سمیت سب نے کر دی تھی، اس لیے انہوں نے کلب سے کچھ فاصلے پر جا کر ٹیکسیاں ہائر کیں اور انہیں الفریڈ کالونی جانے کا کہہ دیا۔ دونوں ٹیکسیاں تھوڑی دیر بعد ایک مسافاتی کالونی پہنچ گئی۔ کالونی کے آغاز میں ہی ایک ریسٹورانٹ موجود تھا، چنانچہ جولیا نے وہیں ڈراپ ہونے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اگر بعد میں ٹیکسی ڈرائیوروں سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں تو وہ یہاں سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ چنانچہ ریسٹورانٹ کے سامنے ڈراپ ہو کر وہ ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔ ریسٹورانٹ کا حال خالی تھا، وہ پانچوں ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئے اور انہوں نے ہاٹ کافی منگوا لی۔ پھر ہاٹ کافی پینے کے بعد وہ ریسٹورانٹ سے باہر آ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کوٹھی تک پہنچ گئے جس کے بارے میں کارلز نے انہیں بتایا تھا کہ وہاں گیری کا آفس ہے۔ یہ ایک درمیانے درجے کی کوٹھی تھی، اس کی ایک سائڈ اور اوکم میں کوٹھیاں تھیں۔ کوٹھی کا پھاٹک بند تھا۔ ہمیں سائڈ گلی سے اندر جانا چاہیے، جولیا نے کہا۔ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں سائڈ گلی سے جا کر کارروائی کرتا ہوں، تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے تو گیری کو بھی ہلاک کر دینا ہے، جبکہ ہم نے گیری سے اس کے گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، جولیا نے کہا تو تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔
کیا تم مجھے احمق سمجھتی ہو؟ میں گیری کو معلوم ہی نہ ہونے دوں گا کہ اندر کوئی کارروائی ہوئی ہے، تنویر نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، آؤ، صفدر نے کہا۔ پھر وہ دونوں ہی سڑک کراس کر کے سائڈ گلی میں داخل ہو کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں، اس لیے پوری طرح چکنا ہوں گے، صالحہ نے کہا۔ صفدر ساتھ ہے، وہ سب سنبھال لے گا، جولیا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو صالحہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں ادھر ادھر ہو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوٹھی کے اندر سے باہر کی نگرانی ہو رہی ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، کوئی نگرانی نہیں ہو رہی، جولیا نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ وہ سڑک کے پار درختوں کے نیچے موجود پنجوں پر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے چلتے چلتے تھک کر بیٹھ گئے ہوں۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور صفدر باہر آ گیا۔ اس نے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلایا اور واپس اندر چلا گیا تو جولیا اور اس کے ساتھ ہی اٹھے اور سڑک کراس کر کے وہ پھاٹک کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ اتنے اندر کتنے آدمی تھے؟ جولیا نے اندر داخل ہوتے ہی صفدر سے پوچھا جو پھاٹک کے قریب ہی کھڑا تھا۔ صرف 2 آدمی تھے، دونوں کو بے ہوش کر دیا گیا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ گیری موجود ہے یا نہیں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ایک آدمی آفس نما کمرے میں تھا، اس نے فائر کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن تنویر کو تو تم جانتی ہو، ایسے موقع پر اس کے جسم میں بجلی بھر جاتی ہے، اس لیے اس نے پلک جھپکانے میں اس کو بے ہوش کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہی گیری ہے، دوسرا اس کا سیکریٹری ہوگا، صفدر نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اندر تنویر بھی موجود تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اس آفس میں پہنچ گئے جس کا ذکر صفدر نے کیا تھا۔ وہاں فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ایک آدمی ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر کسی بڑے کمرے میں لے آؤ اور دوسرے آدمی کو بھی وہیں لے آؤ، جولیا نے کہا اور مڑ کر آفس سے باہر آ گئی۔ کسی بھی وقت یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں باہر نگرانی رکھنی چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اور تنویر باہر کا خیال رکھو، جولیا نے کہا، پھر اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ دونوں بے ہوش افراد کو بڑے حال میں کرسیوں پر رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل اور تنویر باہر چلے گئے تھے۔ صفدر، تم پہلے اس آفس والے آدمی کو ہوش میں لے آؤ اور پھر اس کے عقب میں کھڑے ہو جانا، یہ تربیت یافتہ ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ یہ رسیاں کھول لیں، جولیا نے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس نے ایک آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور پھر گھوم کر وہ کرسیوں کے عقب میں کھڑا ہو گیا، جبکہ جولیا اور صالحہ دونوں سامنے کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھول لی، اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ تم کون ہو اور مجھے کیوں باندھا گیا ہے؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کہاں ہے اور کیوں اس حالت میں ہے۔ تمہارا نام گیری ہے، جولیا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ کیا مطلب تم لوگ اندر کیسے آ گئے؟ یہ نارمن کیوں بے ہوش ہے؟ گیری نے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے گروپ میں کتنے ممبرز ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ گروپ؟ کون سا گروپ؟ کیا کہہ رہی ہو تم ہو کون؟ پہلے اپنے بارے میں تو بتاؤ، گیری نے اس بار کافی حد تک سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلو لائٹ کلب کے مالک اور جنرل مینیجر کارلس کے تحت قائم گیری گروپ، جولیا نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو گیروئی بے اختیار چونک پڑا، اس کی آنکھوں میں یکلخت چمک سی آ گئی۔ اوہ، کہیں وہ تم تو نہیں جنہوں نے کارلس کو اس کے آفس میں ہلاک کیا تھا؟ گیری نے کہا تو اس بار جولیا چونک پڑی۔ تم تک اطلاع کیسے پہنچ گئی اور کب پہنچی؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے ایک ایکریمین اور ایک افریقی نساتے ہوئے کل حبشے کی تلاش تھی، انہوں نے لازماً کارلس کو گھیراؤ کرنا تھا، اس لیے میں نے ایک نگرانی کرنے والے گروپ سے کہا کہ وہ کارلس کی مستقل نگرانی کرائے، اور جیسے ہی کوئی کارلس کی نگرانی کرے یا اس سے پوچھ گچھ کرے تو پھر ان کی نگرانی کی جائے اور مجھے اطلاع دی جائے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی گروپ کے انچارج نے فون کر کے مجھے بتایا کہ کارلس کو اس کے آفس میں ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کو ہلاک کرنے والوں میں 2 عورتیں اور 3 مرد شامل ہیں۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا، میں کارلس کے کلب پر قبضہ کر سکتا تھا، میں اس کے لیے اپنے ایک دوست کو فون کرنے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے صفدر کارڈ لیس فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کا پلگ لگا دو، جولیا نے کہا تو صفدر نے ایک دیوار میں موجود فون ساکٹ میں فون کا پلگ لگا دیا۔ سنو گیری، اب تم اپنے سب ہیڈ کوارٹر میں رابنسن کو فون کرو گے اور اس سے کہو گے کہ وہ جزیرے پر موجود اپنے تمام ساتھیوں کو سب ہیڈ کوارٹر میں کال کرے، تم 1 گھنٹے بعد وہاں آ کر ان سب کو خصوصی ہدایت دو گے، جولیا نے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم پورے گروپ کا خاتمہ کرنا چاہتی ہو، گیری نے یکلخت ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔
फैसला तुमने खुद किया है कि तुम्हें सिर्फ अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। बाकी रही तुम्हारे ग्रुप की बात, तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी रहेगी तो ग्रुप दूसरा भी बन सकता है, और अगर तुम इनकार करोगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, सिर्फ रकम हमें नहीं मिलेगी। ग्रुप का खात्मा तो बहरहाल हम कर ही देंगे, लेकिन फिर तुम भी ज़िंदगी से महरूम हो जाओगे। जूलिया ने कहा, तो मेरा ख्याल ठीक है, तुम इस तरह गैरी ग्रुप का खात्मा करना चाहती हो, फिर यकीनन तो मुझे भी जिंदा ना छोड़ोगी। गैरी ने कहा, मैं अपनी बात बार बार दोहराने की आदी नहीं, मैं 5 तक गिनूंगी। अगर तुम ताउन करने पर आमादा हुए तो ठीक है, वरना मैं फाइल खोल दूंगी। फैसला हाँ या ना में करना। जूलिया ने इंतहाई शफ़ाक लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रुक रुक कर गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, मैं ताउन करूंगा, रुक जाओ, गैरी ने यकलख्त चीखते हुए कहा, क्योंकि उसे जूलिया के चेहरे पर फैल जाने वाली सफाकी, उसकी आंखों में उभर आने वाली वहशियाना चमक देखकर यकीन हो गया था कि वो वाकई फाइल खोल देगी। मार्शल, इसने जो नंबर बताया है वो प्रेस करके रिसीवर इसके कान से लगा दो। और सुनो गैरी, अगर तुमने कोई इशारा दिया तो दूसरे लम्हे तुम जिंदगी से महरूम हो जाओगे। जूलिया ने कहा, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। गैरी ने कहा, मैं कोई बात सुनने के मूड में नहीं, समझे। जूलिया ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, प्लीज़ सिर्फ एक बात, मुख्तसर सी। गैरी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी डिमांड के मुताबिक दौलत दे दूं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे और मेरे ग्रुप को जिंदा छोड़कर वापस चली जाओ। गैरी ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी जगह मैं खुद अपने साथियों समेत मौत के घाट उतर जाऊं। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं ये तो नहीं कह रहा। गैरी ने चौंक कर कहा, फिर और क्या कह रहे हो। हमारा चीफ तुमसे ज़्यादा सख्त है, इसे फ़ौरन इत्ला मिल जाएगी कि हम अपने मिशन में नाकाम रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारी मौत के अहकामात दे दिए जाएंगे, फिर हमें पाताल से भी तलाश करके हलाक कर दिया जाएगा। इसलिए ये बात जहन से निकाल दो, अपनी ज़िंदगी और मौत के बारे में फ़ैसला करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। और फिर वैसे भी अगर तुम्हारी ज़िंदगी बाकी ना रही तो तुम्हें तुम्हारा ग्रुप और रॉबिन्सन क्या फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। जूलिया ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ऑफ़र मंजूर है, लेकिन तुम पहले हलफ दो कि मुझे ज़िंदा छोड़ दोगी। गैरी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, मेरी बात ही मेरा हलफ है, और अब मज़ीद वक्त ज़ाया मत करो, मैं 3 तक गिन चुकी हूँ। जूलिया ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ, कराओ बात मेरी। गैरी ने कहा तो सफदर ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करके आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी तो सफदर ने रिसीवर गैरी के कान से लगा दिया। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। गैरी बोल रहा हूँ, गैरी ने सर्द और तहमकाना लहजे में कहा। यस बॉस, रॉबिन्सन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से चौंक कर लेकिन मौत पाना लहजे में कहा गया। रॉबिन्सन, अपने तमाम ग्रुप को सब हेडक्वार्टर में कॉल करके इकट्ठा करो, मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँचकर नई हिदायत जारी करूँगा। गैरी ने कहा, लेकिन बॉस, रॉबिन्सन कुछ कहते कहते रुक गया। मैं तुम्हारी उलझन समझता हूँ, इससे पहले तमाम हिदायत तुम्हारे जरिए ग्रुप तक पहुँचाया करता था, लेकिन इस बार जो मसला सामने है वो मैं तुम समेत सारे ग्रुप से डिस्कस करके हिदायत देना चाहता हूँ। गैरी ने खुद ही रॉबिन्सन की बात की वजाहत करते हुए कहा, ठीक है बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं 1 घंटे बाद खुद वहाँ आऊँगा। ओके, गैरी ने कहा तो सफदर ने रिसीवर कान से हटाकर उसे कुल्लर पर रखा और फ़ोन पीस एक साइड पर मौजूद तपाई पर रख दिया। ओके, तुमने वाकई ही मेरे हाथों अपनी ज़िंदगी बचा ली। जूलिया ने उठते हुए कहा, मुझे खोल दो ताकि मैं तुम्हें गारंटेड चेक दे सकूं। गैरी ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा, नहीं, ग्रुप की तादाद 7 है और इन सबको इकट्ठे होने में बहरहाल 1 घंटा लग ही जाएगा। जूलिया ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। सफदर वापस इस कमरे में चला गया जहां गैरी की लाश और फ़ोन मौजूद था। उसने फ़ोन का रिसीवर अलहदा रखने की बजाय सॉकेट से इसका प्लग निकाल लिया। फिर वो वापस इस कमरे में पहुंच गया जहां मेन फ़ोन मौजूद था। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर एक तरफ रख दिया और एक अलमारी खोलकर इसने इसमें मौजूद असलहे का एक बड़ा पैकेट निकाला और उसे खोलकर इसमें से एक मेगा बम निकालकर उसने इस पर 1 घंटे बाद का टाइम सेट किया और उसे अलमारी के ऊपर में रखकर पैकेट में से इसका डिचार्जर निकालकर जेब में डाल दिया। ये असलहा वो पहले ही यहाँ आके चेक कर चुका था। तुमने देर लगा दी, क्या हुआ था? जूलिया ने उसकी आमद पर तशवीश भरे लहजे में कहा। कुछ नहीं, मैंने मेन फ़ोन का रिसीवर हटा दिया है और यहाँ वायरलेस चार्जर मेगा बम भी लगा दिया है ताकि सब हेडक्वार्टर के बाद इसको भी उड़ा दिया जाए। सफदर ने जवाब दिया। वो अच्छा, ठीक है, आओ फिर निकल चलें। जूलिया ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। ये काम मेरा नहीं, मार्शल का है।
میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تم نے اپنا کام کرنا ہے، جولیا نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا۔ پھر اس سے پہلے کہ گیری احتجاج کے طور پر کچھ کہتا، صفدر نے ٹریگر دبا دیا۔ گولیاں بارش کی صورت میں گیری کے سینے پر پڑیں۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ بندھی ہوئی حالت میں چند لمحے پھڑکنے کے بعد ساکت ہو گیا، جبکہ جولیا مڑے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد صفدر اور صالحہ بھی باہر آ گئے۔ اب 1 گھنٹہ گزرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ تم فون کا ریسیور ہٹا کر ایک طرف رکھ دو۔ ہم نے یہ 1 گھنٹہ یہاں نہیں گزارنا، بلکہ رابنسن کے اس سب ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کرنی ہے۔ ہم اس گروپ کی تعداد کا علم ہے، جب یہ سب لوگ وہاں پہنچ جائیں گے تو ہم نے میزائلوں سے اس سب ہیڈ کوارٹر کو اڑا دینا ہے، جولیا نے کہا۔ اور اگر اس دوران اس رابنسن نے یہاں فون کیا اور کال اٹینڈ نہ ہوئی تو وہ چونک بھی سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، لیکن ہم مزید 1 گھنٹہ اسے زندہ نہیں رکھ سکتے، بازی کسی بھی وقت پلٹ بھی سکتی ہے۔ کرتا رہے فون، جولیا نے کہا۔ تم نے 1 گھنٹہ زیادہ دے دیا ہے، تنویر نے کہا۔ ڈیوک اپنے آفس میں موجود تھا۔ اس نے اپنے سیکشن کے 10 افراد کو لارگو شہر اور شہر میں آنے والے راستوں میں باقاعدہ پہرے پر لگایا ہوا تھا، جبکہ سردار ماتو کی مخصوص فورس بھی پورے شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیگی نے بھی اپنے سیکشن کے 8 افراد کو اپنے طور پر بڑے بڑے ہوٹلوں، کلبوں اور جوئے خانوں میں تعینات کر رکھا تھا، لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی مشکوک گروپ ان کے سامنے نظر نہ آیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں سخت پریشان تھے۔ ڈیوک کا رابطہ جنگل میں تعینات آدمیوں سے بھی مسلسل رہتا تھا، لیکن وہاں کسی قسم کی مشکوک نقل و حرکت سامنے نہ آئی تھی۔ دونوں جگہوں پر پر اصرار خاموشی تاری تھی، اور اس خاموشی کی وجہ سے ڈیوک بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہ دی گئی تھی کہ کرامبی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بیٹھا یہی بات سوچ رہا تھا کہ سامنے موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈیوک بول رہا ہوں، ڈیوک نے کہا۔ پیگی بول رہا ہوں، ڈیوک۔ دوسری طرف سے پیگی کی آواز سنائی دی۔ کوئی خاص بات؟ ڈیوک نے چونک کر پوچھا۔ میں نے خاموشی سے تنگ آ کر کرامبی میں ایک آدمی کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ معلوم کرے کہ پاکستانی ایجنٹ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہ آدمی مخبری کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلاتا ہے، اور کرامبی میں ہونے والے ہر واقعے کا اسے بخوبی علم ہوتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ پہلے سے زخمی پاکستانی ایجنٹ ایک چارٹر طیارے سے واپس پاکستان چلے گئے ہیں، اور 2 ایجنٹ جزیرہ ڈاشو چلے گئے ہیں، پیگی نے کہا۔ واپس چلے گئے ہیں اور صرف 2 ایجنٹ ڈاشو گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا یہ پورا گروپ یہاں نہیں آئے گا؟ ڈیوک نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ سیکشن ہیڈ کوارٹر کال کرے گا تو کچھ پتہ چلے گا، پیگی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کیا جائے؟ ویسے میرا خیال ہے کہ کوئی لمبی گڑبڑ ہو رہی ہے، ورنہ اس مخبری کرنے والے گروپ کو تمام حالات کا علم ہے، حالانکہ ان سے اس کا براہ راست تعلق بھی نہیں ہے۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو تو تمام حالات کا بخوبی علم ہوگا، لیکن اس نے ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات ہماری توقع سے زیادہ گڑبڑ ہیں، ڈیوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر سیکشن ہیڈ کوارٹر کی کال آئے تو مجھے ضرور بتانا، میں تو اب انتہائی بور ہو گئی ہوں، پیگی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈیوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اگر پیگی کو ملنے والی رپورٹ درست ہے تو پھر واقعی یہ معاملہ کم از کم ہماری حد تک ختم ہو گیا ہے، ڈیوک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈیوک بول رہا ہوں، ڈیوک نے کہا۔ اسپیشل کال، دوسری طرف سے ایک کھڑکھڑاتی ہوئی سی آواز سنائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈیوک بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ یہ آواز سیکشن ہیڈ کوارٹر کی نہیں تھی۔ اس آواز کو سن کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گراریاں آپس میں رگڑ کھا رہی ہوں اور اس میں سے آواز پیدا ہو رہی ہو۔ اس نے ریسیور رکھ کر میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکال کر میز کی دراز بند کی، اور پھر اسے میز پر رکھ کر اس نے اس سے نکلنے والی ایک تار کا پن فون سے منسلک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فون پر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا۔ ڈیوک کو معلوم تھا کہ اب اس فون پر ہونے والی کال کو نہ دنیا کا کوئی آلہ کیچ کر سکتا ہے، اور نہ اس پر ہونے والی گفتگو کسی کو سمجھ میں آئے گی، نہ ہی اس آلے کی وجہ سے کال کرنے والے اور جہاں کال ریسیو ہو رہی ہو ان مقامات کا پتہ چلایا جا سکے گا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو ڈیوک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کالنگ، اسی طرف سے وہی گراریوں والی آواز سنائی دی۔ یس سر، لیکن سر پہلے تو سیکشن ہیڈ کوارٹر رابطہ کرتا تھا جناب، ڈیوک سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے بارے میں پاکستانی ایجنٹوں نے معلومات حاصل کر لی تھی۔ اب تمام معاملات سیکنڈ ہیڈ کوارٹر نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ وہی گراریوں سے نکلنے والی مخصوص آواز میں جواب دیا گیا۔
یس سر، کیا یہ سیکشن ہیڈ کوارٹر ڈاشو میں تھا جناب؟ ڈیوک نے پوچھا۔ ہاں، دوسری طرف سے مختصر سا جواب دیا گیا۔ اب غور سے سنو، سیکشن ہیڈ کوارٹر پاکستانی ایجنٹوں کے مقابلے پر تمہیں اور پیگی کو فرنٹ لائن پر لایا ہے۔ اس فیصلے کو سیکنڈ ہیڈ کوارٹر نے بھی منظور کر لیا ہے، اس لیے اب تم دونوں ہی پاکستانی ایجنٹوں کے مقابلے پر کام کرو گے، اور اس کے لیے تمہیں انتہائی جدید ترین مشینری بھجوانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستانی ایجنٹ بہت تیز اور فعال ہیں۔ انہوں نے کرامی اور ڈاشو میں سیکشن ہیڈ کوارٹر کے تمام ایجنٹوں کو ختم کر دیا ہے، حتیٰ کہ ان کی وجہ سے مین ہیڈ کوارٹر کو ڈاشو میں موجود سیکشن ہیڈ کوارٹر کو بھی بلاسٹ کرنا پڑا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمہیں انتہائی جدید ترین مشینری بھجوائی جائے گی تاکہ تم ان تمام ایجنٹوں کا خاتمہ کر سکو، اور تمہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ پاکستان سے پاکستانی ایجنٹوں کی ایک اور ٹیم براہ راست ڈاشو پہنچی ہے، اور وہاں انہوں نے ہمارے ایجنٹوں کے پورے گروپ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس ٹیم میں 2 عورتیں اور 3 مرد شامل ہیں، جبکہ 2 ایجنٹ کرامبی سے ڈاشو پہنچے ہیں۔ ان میں ایک تو پاکستانی ہے، جبکہ دوسرا دیو ہیکل افریقی حبشی ہے۔ اس طرح یہ پورا گروپ 4 ایشیائی مردوں، 2 عورتوں اور ایک دیو ہیکل افریقی حبشی پر مبنی ہے۔ یہ سب تیزی سے میک اپ تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور ان کا میک اپ ایسا ہوتا ہے کہ جو سپر میک اپ واشر سے بھی واش نہیں ہو سکتا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر تمہیں مشینری بھجوائی گئی ہے۔ اس مشینری میں ایک تو سٹارک ریس مشین ہے۔ یہ مشین بلیک تھنڈر کے سائنسدانوں کی ایجاد ہے۔ اس کی ریس پورے لارگورس کے نواحی علاقوں میں پھیل جائے گی، اور اس رینج میں آنے والے ہر فرد کا میک اپ کے باوجود اصل چہرہ سکرین پر آ جائے گا، چاہے ماسک میک اپ ہو یا کسی بھی قسم کا میک اپ۔ اس طرح تم ان لوگوں کو لارگو میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار کر لو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایش ریس مشین بھی بھجوائی گئی ہے۔ یہ بھی جدید ترین ریس ہیں۔ انہیں کسی بھی ٹارگٹ پر فائر کیا جا سکتا ہے، اور جس ٹارگٹ پر یہ نسل آنے والی ریس فائر ہوں گی، وہاں جہاز، جنگل، انسان، عمارت اور مشینری سب کچھ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں چل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ اس لیے ان کا نام ایش ریس رکھا گیا ہے۔ اس کی رینج ابھی محدود ہے، لیکن بہرحال یہ رینج لارگورس کے نواح میں 100 کلومیٹر تک کام دے جائے گی۔ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا، اور یہ تفصیل سن کر ڈیوک کا چہرہ بے اختیار چمک اٹھا۔ یس سر، ڈیوک نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسپیشل ہیلی کاپٹر 1 گھنٹے میں تمام ہیڈ کوارٹر میں اتر جائے گا۔ ان دونوں مشینوں کے آپریٹر بھی ساتھ ہوں گے۔ وہ تمام ہدایت پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ ان میں سے ایک کا نام رابن اور دوسرے کا نام جاگر ہے۔ یہ دونوں ایکریمین ہیں۔ مشینری اتار کر ہیلی کاپٹر واپس چلا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، ڈیوک نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن تم اس مشینری پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جانا۔ پاکستانی ایجنٹ مشینری کے ماہر ہیں، وہ ان مشینوں سے بچنے کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے حق میں ایک پوائنٹ جاتا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ ایسی مشینری یہاں پہنچا دی گئی ہے، اس لیے وہ غفلت میں مار کھا جائیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، ڈیوک نے جواب دیا، تمہارے اور پیگی کے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم دونوں نے ہر قیمت پر ان پاکستانی ایجنٹوں کو جنگل میں داخل ہونے سے روکنا ہے اور انہیں ہلاک کرنا ہے۔ اور سنو، آج سے تمہارا اور سردار ماتو کا رابطہ ختم کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ لوگ تمہاری وجہ سے سردار ماتو کو کوئی چکر نہ دے سکیں، کیونکہ ان ایجنٹوں کا لیڈر دنیا کے ہر آدمی کی آواز اور لہجے کی ایسے انداز میں نقل کرتا ہے کہ کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یس سر، ڈیوک نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو ڈیوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھا، اور پھر اسپیشل کال کے لیے اٹیچ آلہ ڈسکنیکٹ کر کے اس نے اسے میز کی دراز میں رکھا، اور پھر فون کا رسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پیگی بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی پیگی کی آواز سنائی دی۔ ڈیوک بول رہا ہوں پیگی، ڈیوک نے کہا، پھر اس نے سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کی کال میں دی گئی تمام ہدایات کے بارے میں اسے تفصیل بتا دی۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا ڈیوک، اس طرح یہ ایجنٹ لارگو آنے سے پہلے ہی چیک ہو جائیں گے۔ تم لارگو آنے والی سڑک کے آغاز میں اپنے آدمی پہنچا دو، جیسے ہی مشین کے ذریعے ان کے بارے میں معلوم ہو ان کی جیپ میسائلوں سے اڑا دینا، اس طرح وہ غفلت میں ہی مارے جائیں گے۔ پیگی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، بہرحال ہم نے ہر حال میں ان کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ مین ہیڈ کوارٹر نے ہم پر اعتماد کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اگر ہم ناکام رہے تو ہمارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ڈیوک نے کہا، بے فکر رہو ڈیوک، ہم یقیناً کامیاب رہیں گے۔ اس مشینری کے استعمال کے بعد تو ہماری کامیابی یقینی ہوگی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ہوٹلوں اور کلبوں کو اس طرح مسلسل چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ لوگ باہر ہی چیک ہو کر مارے جائیں گے تو پھر مزید چیکنگ کی کیا ضرورت ہے؟ پیگی نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم ایسا کرو کہ اپنے ہیڈ کوارٹر ختم کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ مشینری کے ذریعے چیکنگ اب 24 گھنٹے کرنی ہوگی، کیونکہ ان کے آنے کا کوئی وقت تو مقرر نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم دونوں مل کر یہ چیکنگ کر سکیں گے۔
ڈیوک نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا خیال ہے کہ ہم لورگو شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر پیکٹنگ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم صرف سڑک کو ہی چیک کرتے رہیں اور وہ لوگ ادھر ادھر پھیل کر جنگل کے راستے یہاں پہنچ جائیں۔ میں اپنے گروپ کو دوسرے راستوں پر تعینات کر دیتی ہوں، پیگی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، پھر مل کر کام کریں گے، ڈیوک نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ Share. Press the bell icon.